बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। 9 मई को जिस दिन इमरान खान गिरफ्तार हुए थे उस दिन मैंने व्लॉग किया था और फिर इंटरनेट चला गया और बड़ी मुश्किल से तकरीबन 18-20 घंटे बाद अपलोड हो सकी थी वो वीडियो। और उसके बाद फिर क्योंकि इंटरनेट का ही मसला था, आज अभी खबर आई है थोड़ी देर पहले कि इंटरनेट बहाल होना शुरू हो गया। मेरे इलाके में तो अभी तक बहाल नहीं हुआ। बहरहाल आपके सामने अपनी गुजारिशात रख रहा हूँ। अल्लाह करे कि इंटरनेट आ जाए और बर वक्त अपलोड हो सके ये वीडियो। और उस दिन के बाद 9 मई के बाद तो फिर बड़ी तब्दीलियाँ आई। कोर कमांडर हाउस को आग लगा दी गई, रेडियो पाकिस्तान पेशावर को आग लगा दी गई, बहुत सारी बिल्डिंग्स को आग लगा दी गई। ये अस्करी प्लाजा था जो गुलबर्ग में, यानी फ़ौज के साथ जुड़ी हुई जो इमलाक थी उन पे धावा बोला गया, हल्ला बोला गया। जो मर्जी कह लें कि जनाब ये मॉब था, ये मुश्तिल लोग थे। बहुत सारी ऑडियोज़ जो आई हैं मैदान में, उनसे तो साफ पता चल रहा है कि ये एक प्लानिंग के तहत इन्होंने ये पहले से प्लान किया हुआ था। यास्मीन राशिद की है, ख्वाजा तारिक रहीम की है, हाशिम खान नामी एक शख्स के साथ वो बात कर रहे हैं, और अली चौधरी और सेनेटर एजाज चौधरी जो उनके वालिद हैं उनके दरमियान गुफ्तगू है, और भी बहुत सारे जो इनके टिकट होल्डर्स हैं उनकी है। और उससे साफ पता चल रहा है कि जनाब इनकी प्लानिंग थी कि कोर कमांडर हाउस पे हमला करना है, आग लगानी है। जो भी प्लानिंग थी इनकी, ये फौजी तनसीबात। और एजाज चौधरी साहब तो ये कह रहे हैं कि जनाब हमने अड़ा के रख दिया सारा कुछ, आग लगा दी, गमला तक नहीं छोड़ा। लेकिन साथ ही एक और बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि चलो मिथ ते मुक्की ना, मिथ ते ख़त्म हुई ना। मिथ यही थी कि जो फ़ौज की तरफ लोग जो हैं वो मुंह नहीं करते, हालात जैसे भी हों फ़ौज के साथ लोग प्यार करते हैं, इज़्ज़त भी करते हैं। ये खान साहब और पीटीआई ने कुछ ऐसी फ़िज़ा बनाई। पहले ये फ़ौज के सबसे बड़े हामी होते थे। जब ये जनरल बाजवा के साथ, जनरल फैद के साथ खुल खेल रहे थे, उस वक्त ये फ़ौज के खिलाफ बात सुनने के लिए जो इमरान ब्रिगेड है, ये तैयार ही नहीं होता था। कोई अगर मेरे जैसा बंदा बात खिलाफ कर देता था, कोई ट्वीट कर देता था, तो फिर नीचे गालियों का सामना करने के लिए उसको तैयार रहना पड़ता। और अब इन्होंने फ़ौज को, और फिर फ़ौज ने भी उस पर जो रद्दमल दिया है, जो प्रेस रिलीज उन्होंने जारी की आईएसपीआर ने, और उन्होंने ये वाज़ेह तौर पे ये कहा है उसमें कि सियासत का लबादा ओढ़े चंद शरपसंद दहशतगर्द इन कार्रवाइयों के पीछे हैं, और पीटीआई की कुछ क़यादत इसके पीछे है, जो उन्होंने कहा है। और मेरी इत्तला के मुताबिक उनके पास बहुत सारे सबूत जो हैं इस चीज़ के मौजूद हैं। रिकॉर्डिंग, कुछ तस्वीरें, कुछ इमरान खान के बयानात, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं कि इसके पीछे ये पहले से प्लानिंग के तहत ये वारदात डाली गई है। बहरहाल ये कोर कमांडर लाहौर की जो है वो भी एक तरह से कमज़ोरी कह लें आप, कि उन्होंने इनको मौका क्यों दिया वहाँ तक पहुँचने का। काफ़ी टाइम था बीच में जब ये गए हैं वहाँ, और इन लोगों को पता था कि आगे से वहाँ मज़ाहमत नहीं होनी। और इत्तला ये है कि फ़ौज के अंदर भी इस तरह के जो मामलात हैं नरमी दिखाने वाले, उनके साथ सख्ती से निपटने का फ़ैसला कर लिया गया है। और कोर कमांडर लाहौर साहब जो हैं, शायद इनका तबादला कर दिया गया। इत्तलात हैं ये, आईएसपीआर की तरफ से तो प्रेस रिलीज़ नहीं आई। आइंदा चंद रोज़ में फ़ौज के अंदर बड़ी तब्दीलियों की अफवाहें हैं। बहरहाल ये हाफ़िज़ साहब जो हैं और जो दीगर क़यादत है, अस्करी क़यादत, उन्होंने तो ये मिथ है, जो मिथ टूटी है, इसको दोबारा बहाल करना है, मेरी इत्तला ये है। और ये देख लीजिए कि 2 दिन के अंदर, यानी 10 और 11 तारीख को, यानी 9-10, 2 दिन में इन्होंने काफ़ी हद तक काबू पा लिया था, हालात काबू में आ गए थे। 11 तारीख को ट्रैफिक जो लाहौर की थी वो मामूल के मुताबिक चल रही थी। चंद एक जगहों पे ज़मान पार्क के इर्द-गिर्द मामला गड़बड़ था। मैं लाहौर में रहता हूँ, मैं खुद सफ़र करता हूँ इन्हीं सड़कों पे, तो वहाँ कोई ऐसी गड़बड़ नहीं थी कि जनाब हालात जो हैं वो काबू से बाहर हो गए हुए हैं। लेकिन जब देखा कि खान साहब की प्लानिंग तो ख़राब हो गई है, ये तो 2 दिन का अवाल था और उसके बाद ये अवाल ख़त्म हो जाना था, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई डाली बीच में, और इमरान खान साहब की जनाब जो अलकादर ट्रस्ट केस में गिरफ्तारी हुई थी, उसको कलअदम कर दिया जनाब कि ये हाई कोर्ट के हाथ से गिरफ्तारी नहीं हो सकती थी।
میرے خیال میں یہ ایک بے ضابطگی تھی، لیکن گرفتاری غیر قانونی نہیں تھی میرے خیال میں، لیکن انہوں نے غیر قانونی قرار دے دی، بہرحال ان کی مرضی۔ اور پھر انہوں نے ایک اور جو باریک کام کیا کہ پولیس کو کہا کہ جناب ان کو آپ اپنی تحویل میں رکھیں، یہ اصل میں ہماری حراست میں آ گئے ہیں خان صاحب، اور وہاں آپ لے جائیں ان کو پولیس لائنز میں، وہیں پہ، اور اس بنگلے میں رکھیں، اور بنگلے کی اکاموڈیشن کیا ہے اور کتنے بندے آ سکتے ہیں، پوری سہولتیں دیں۔ خان صاحب آپ کو ہم آپ کی خبروں کا بندوبست بھی کر رہے ہیں، یعنی وہاں خبریں بھی دیکھیں آپ خان صاحب، اور مہمان جتنی دیر چاہیں 10 مہمان اور جتنے خان صاحب چاہیں ان سے ملوائیں ان کو، اور پھر اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کر دیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہوا، کیا غیر قانونی کام ہوئے، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ لیکن اسلام آباد میں جو چیف جسٹس صاحب نے کہا ویلکم خان صاحب، اور پھر کہا کہ آپ کو دیکھ کے خوشی ہوئی، اور پھر جب محمد علی مظہر صاحب اور عطر بن اللہ صاحب یہ جو سڑکوں پہ ہوا اس حوالے سے بات کر رہے تھے، تو چیف جسٹس صاحب نے سمجھا کہ یار معاملہ جو ہے یہ کسی اور طرف جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا جو میرے برادر جس بات کر رہے ہیں خان صاحب، کیونکہ آپ لاڈلے ہیں تو آپ نے تو مذمت کرنی نہیں ہے اور نہ ہی عوام کو روکنا ہے، ویسے مذمت کا کیا تک تھا، مذمت کیا ہوتی ہے، یہ ہمارے سامنے کیس نہیں ہے، ہمارے سامنے کیس تو وہ آپ کی گرفتاری والا معاملہ ہے، تو وہ ہم آپ کو ریلیف دے رہے ہیں۔ اور بعد میں خسیانی بلی کی طرح جب یہ شور مچ گیا نا کہ خان صاحب کو انہوں نے کہا کہ خان صاحب آپ کو دیکھ کے خوشی ہوئی خوشی ہوئی، یہ خبر کہیں آئی نہیں، لیکن میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جب ان کو اندازہ ہوا بندیال صاحب کو، پہلے انہوں نے عمران خان کو کہا تھا، تو انہوں نے کہا ایک مقدمے میں کہ ہم حامد خان صاحب جو ان کے وکیل ہیں عمران خان کے اس کیس میں، ہم حامد خان کو بھی خان صاحب ہی کہتے ہیں، یعنی یہ تاثر دینے کی اب کوشش کر رہے ہیں کہ میں نے عمران خان کو خان صاحب نہیں کہا تھا، ویلکم نہیں کہا تھا، ان کو نہیں کہا تھا کہ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی، وہ تو میں نے حامد خان کو کہا تھا۔ بہرحال وہاں سے جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اور پھر جب انہوں نے کہا عطر بن اللہ صاحب نے کہ خان صاحب دیکھیں کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا جناب یہ تو رد عمل آنا ہی تھا میری گرفتاری پہ، جب میں گرفتار ہوا ہوں تو اس پہ یہ رد عمل تو آنا ہی تھا۔ تو عطر بن اللہ صاحب نے یہ کہا کہ میڈیا موجود ہے یہاں پہ، آپ ایسی بات نہ کریں، آپ اس ذمہ داری سے خود کو الگ نہیں کر سکتے، یہ لیڈر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور پھر جب دیکھا انہوں نے کہ اس طرح کے آبزرویشنز آ رہی ہیں، ریمارکس آ رہے ہیں چیف جسٹس نے، تو انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے جناب خان صاحب تسی جاؤ موجاں کرو۔ اور یہ جو انہوں نے کہا ہے مولانا فضل الرحمان نے کہ یہ مدر آف لا ہے، جو سپریم کورٹ ہے مدر ان لا نہیں ہے، وہی ساس والی بات، اور ساس سے بات آگے بڑھ گئی ہوئی ہے۔ جو یہ بندیال صاحب ہے نا، وہ ساس تو بیچاری شاید 50% عمران خان کی شیدائی ہو، یہ 99% بندیال صاحب جو ہیں یہ، اور پھر خان صاحب کی وہ آڈیو چاڑیو جو بھی معاملے چیزیں سامنے آئی ہیں بعد میں، وہ جو مسرت جمشید چیمہ سے کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو کہہ دیں، وہ جو اعظم سواتی ہے، اعظم سواتی کو وکیل ہے، اعظم سواتی کی روابط ہیں وہاں سپریم کورٹ میں کچھ جگہوں پہ، نیچے سے کوئی بندہ ہے اس کے ساتھ، اور پھر وہ ریٹائرڈ بندہ ہے، ثاقب نہیں ہے، کوئی اور بندہ ہے، اور اس کے ذریعے پھر اس کے کچھ تعلقات ہیں، معاملات ہیں۔ بہرحال پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جناب آ جاتے ہیں، آتے ہی سب سے پہلے خان صاحب نے مسرت جمشید چیمہ کے ساتھ جو گفتگو کی ہے، وہاں انہوں نے یہ فرمایا کہ اے چیف جسٹس کی کر رہے اسلام آباد والا، یہ تو انہوں نے پوچھ کے کر دا، انہوں نے تابے دار آ، جن کو یہ ڈرٹی ہیری وغیرہ کہتے ہیں، کہ جو ان کا تابے دار ہے عامر فاروق، اصل میں تو وہ ثاقب نثار صاحب جو ان کے جونیئر رہے ہوئے ہیں بطور وکیل۔ تو بہرحال پھر آج انہی کی عدالت سے سب سے پہلے انہیں ریلیف ملا۔ توشہ خانہ کیس میں ایک دن پہلے ان پہ فرد جرم عائد ہو گئی تھی، اگرچہ انہوں نے وہ سائنسو نہیں کیے تھے، لیکن عدالت میں پیش کیا گیا، اور انہوں نے وہ 10 تاریخ کو اور پھر 10 مئی کو، تو پھر انہوں نے جاری کر دی، وہ فرد جرم عائد کر دی، تو اس کو چیلنج کیا تھا انہوں نے، تو وہ جناب سٹے کر دیا، یعنی آج 13 مئی کو وہاں انہوں نے گواہ طلب کیے ہوئے تھے توشہ خانہ والے کیس میں ٹرائل کورٹ نے، تو عامر فاروق صاحب نے کہا جناب سٹے، اور ڈیٹ بھی کوئی نہیں، یعنی غیر معینہ مدت کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد جناب سنگل ڈی بی 5 ججوں نے کیس سنا۔ سب سے پہلے تو جناب گل حسن اورنگزیب صاحب کی عدالت میں کیس لگا، اور ان کے ساتھ
खातून जज हैं समन साहबा, उन्होंने जनाब जो वो इनका अलकादर ट्रस्ट वाला केस था, उसमें अलकादर ट्रस्ट केस में इनमें इनको 2 हफ्ते की और शायद 31 मई तक की बेल दे दी। और अदालत के आर्डर से ये लगता है कि वो अबूरी रिलीफ नहीं बल्कि पक्का पक्का रिलीफ देना चाहते हैं इस केस में। इनकी जमानत, पक्की जमानत मंजूर करना चाहते हैं, इंटरम नहीं, पक्की जमानत। बहरहाल अभी तो इंटरम उन्होंने बेल ली है, इसको लंबा चलाना चाहते हैं क्योंकि जो एहतसाब अदालत के जज हैं मोहम्मद बशीर साहब, उनके बारे में पीटीआई ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि जनाब 11 साल से पता नहीं कितने साल से वो बंदा वहाँ बैठा हुआ है, वो जरदारी का मंजूर नज़र था और उसने कई वज़ीर उसकी अदालत में आए, जरदारी को रिलीफ दिया, लेकिन नवाज शरीफ को तो सज़ा दी थी उसने। और फिर जनाब एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिलती रही और राजा परवेज़ अशरफ को भी रिलीफ दिया, यूसुफ रज़ा गिलानी को भी रिलीफ दिया, पता नहीं किस किस को रिलीफ दिया। उन्होंने इस तरफ प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है। और उसमें शौकत अजीज़ भी पेश हुए थे, उनको तो शायद वारंट निकाले हुए उन्होंने, और जरदारी साहब भी पेश होते रहे उनकी अदालत में। तो ये सारा अब उन्होंने, अब ये बशीर साहब के पास केस जाने नहीं देना चाह रहे। और फिर मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो हैं, उनके बारे में ठीक है, वो अच्छे जज हैं, लेकिन वो ये भी देखें ना कि अयूब खान साहब के वो नवासे हैं। अयूब खान साहब की जो बेटी थी बेगम नसीम, उनके साहबजादे हैं। और इस तरह वो उमर अयूब साहब की फूफो के बेटे हैं। उमर अयूब जो पीटीआई के वज़ीर रहे हैं और पीटीआई के रहनुमा हैं, उनकी फूफो के बेटे हैं। और उमर अयूब साहब जो हैं वो उनके मामू के बेटे हैं। ये भाई मामला चल रहे हैं वहाँ पे। और फिर वहाँ जो बात हुई, जो बड़ी तकलीफ दे बात है, वो ये है कि आइन के आर्टिकल 245 के तहत जब फ़ौज तलब की जाती है तो फ़ौज की तलबी को, ये आर्टिकल में लिखा हुआ है, किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। और 245 सब आर्टिकल 3 ये कहता है कि जिस इलाके में फ़ौज बुलाई हुई हो, वहाँ की जो हाई कोर्ट्स हैं, जिस हाई कोर्ट के भी दायरा इख्तियार में वो इलाका आता है, तो वो वहाँ 199 आर्टिकल 199 का इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकती, नहीं करेगी, ये लिखा हुआ है। अब इस्लामाबाद और लाहौर में फ़ौज तलब है, फ़ौज मौजूद है, और वहाँ एडवोकेट जनरल ने जब ये नुक्ता उठाया कि जनाब आप तो ये केस सुन ही नहीं सकते 199 के तहत, ये जो बिलें शिलें हो रही हैं इनकी, ये आइन के आर्टिकल 199 के तहत जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यूरिडिक्शन है हाई कोर्ट्स की, वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि जनाब कानून की अमलदारी के लिए, जिसको रेट दरख्वास्त नहीं कहते, ये रेट दरख्वास्त है। रेट दरख्वास्त जहाँ फ़ौज हो, तलब की गई हो 245 के तहत, वहाँ ज्यूरिडिक्शन जो है रेट ज्यूरिडिक्शन 199 के तहत कोई हाई कोर्ट इस्तेमाल ही नहीं कर सकती। तो गुल हसन साहब ने उसको इग्नोर कर दिया। उन्होंने कहा कि जनाब ये कोई मार्शल लग गया हुआ है, चलो आइन कहता है आप इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते, और आप कहते हैं कि हमने इख्तियार इस्तेमाल करना है। और फिर उसके बाद ना वो तारक महमूद जहांगीरी साहब के बेंच में चला गया और उन्होंने तो अदले जहांगीरी कायम कर दिया। पहले तो ज़िले शाह वाला केस है, उसमें उन्होंने उनकी कोई 8-10 दिन की बेल ले ली। फिर लाहौर के कुछ 3 मुकदमात और थे, उनमें उन्होंने उनकी अबूरी ज़मानत, हफाजती ज़मानत ले ली कि भाई मुतल्लिका अदालत में पहुँच जाए। अब मज़े की बात यह है कि वहाँ ये कहा गया, खान साहब ने ये इस्तदा की कि जनाब इन्हें कहें कि मैं ज़मान पार्क मैंने जाना है, तो ज़मान पार्क तक मुझे गिरफ्तार ना करें। उनके लो ज़मान पार्क की गल कर दे तुसी, असीं तुहानूं लाहौर हाई कोर्ट तक छड्ड के आवांगे। जहांगीरी साहब और उनके साथ शायद एजाज साक साहब थे, और जहांगीरी साहब ने अकेले भी एक इसमें उनको रिलीफ दिया ज़िले शाह वाले केस में। नहीं जी नहीं, वो तुहानूं हाई कोर्ट तक छड्ड के आवांगे, पीर वाले दिन तक 15 मई तक आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता, आप जाएं। और जनाब इस्लामाबाद आईजी साहब, आप इनकी सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार होंगे, इनको ज़मान पार्क तक हिफाजत के साथ आपने पहुंचाना है। ये ऑर्डर जारी कर दिया और कहा कि जनाब जो मुकदमा दर्ज हो चुके हैं तमाम, पहले गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने ये हुक्म जारी किया
لیکن ان کا حکم جو تھا وہ اسلام آباد کی علاقائی جوڈکشن کی حد تک تھا. لیکن جناب جو طارق محمود جہانگیری صاحب ہیں، عدل جہانگیری، جو انہوں نے فرمایا، ان کا پاکستان میں کہیں بھی کوئی اگر مقدمہ درج ہے اس میں گرفتار نہیں کیا جائے گا. جو مقدمات میرے سامنے تھے ان میں نے بیل لے لی ہے. جو ایف آئی آرز وغیرہ انہوں نے جن مقدمات کو چیلنج کیا ہے ان میں تو بیل میں نے لے لی ہے. لیکن جو مقدمات 9 تاریخ کو، ان کا 9 تاریخ کے بعد بھی بڑے مقدمات ان کے اوپر بنا دیے انہوں نے، اور جہاں جہاں بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں تو وہاں خان صاحب کو بھی نامزد کر دیا گیا. ان کا اچھا ان مقدمات میں بھی گرفتار نہیں کیا جائے گا. جو معلوم مقدمات ہیں ان میں بھی، اور جو نامعلوم مقدمات ہیں ان میں بھی خان صاحب کو گرفتار نہیں کیا جائے گا. اور کچھ میں تو انہوں نے ڈیٹا شیٹیں دے دیں جو معلوم تھے. اور دوسرے انہوں نے کہا جناب پھر لاہور ہائی کورٹ جائیں. جو عبوری یا حفاظتی ضمانت دی جاتی ہے، ایک ہائی کورٹ دیتی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ، دوسری ہائی کورٹ کے علاقے میں، تو وہ متعلقہ عدالت تک پہنچنا ہوتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں متعلقہ عدالت تک نہیں پہنچنا، آپ لاہور ہائی کورٹ پہنچ جائیں، اور لاہور ہائی کورٹ میں پھر جا کے، لاہور ہائی کورٹ کا بھی پتہ ہی ہے کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. وہ جو عمران خان کے خلاف 121 کیس ہیں ان کو چیلنج کیا ہوا کہ جناب تمام مقدمات خارج کر دیے جائیں. وہاں جو 5 رکنی بینچ بنا ہوا ہے وہاں اختلاف سامنے آ رہے ہیں. جو طارق سلیم شیخ صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب وہ ایکسیس ہونی چاہیے، ایف آئی آر درج ہونے کے فوراً بعد بندہ گرفتار نہیں ہونا چاہیے. اور جو انوار اللہ پنو صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، جو آج کی پروسیڈنگ ہے 12 تاریخ کی جو پروسیڈنگ ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو ریاست کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، ریاست کو درست رویہ اختیار کرنا چاہیے. اور عالیہ نیلم صاحب نے پھر دوسری طرف چلیں گی، انہوں نے کہا جناب یہ جو قیادت ہے، سیاسی قیادت، اس کا بھی رویہ ٹھیک نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں حکومت کا، ریاست کا رویہ ٹھیک نہیں. اور عالیہ نیلم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ سیاستدانوں کا رویہ ٹھیک نہیں ہے. جو آگ لگائی گئی ہے، جس طرح وہاں لوٹ مار کی گئی ہے، اور بڑے بڑے منظم طریقے سے کور کمانڈر، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ اس کی کر کے آئے ہیں ریکارڈنگ، وہ بھائی ایسے طریقے سے بڑے منظم انداز، جیسے ٹرینڈ لوگ نہیں ہوتے، تربیت یافتہ لوگ، اس طرح سر آگ لگائی. یعنی ہر کمرے میں، یعنی پیچھے سے شروع ہو گئے، آگ لگاتے لگاتے آگے آئے ہیں. یہ نہیں کہ انجانوں کی طرح جناب ایسے اندر پیٹرول پمپ پھینکا تو پہلے کمرے میں آگ لگ گئی، پچھلے کمرے بچ گئے. نہ، شروع سے شروع ہوئے. اسی طرح جو پشاور کا ریڈیو پاکستان ہے وہاں جو انہوں نے کارروائی ڈالی ہے وہ بھی اسی طرح کارروائی ڈالی ہے. وہ بھی بڑے منظم طریقے سے اوپر سے آگ لگا کے نیچے کو آئے ہیں وہ لوگ سارے. پھر بینچ کے سربراہ علی باقر ندوی صاحب کو بیچ میں مداخلت کرنا پڑی. انہوں نے کہا کہ جناب پہلے بھی گرفتار ہوتے رہے ہیں لیڈران، جو ہیں سیاستدان گرفتار ہوتے ہی رہتے ہیں، تو لیکن اس طرح تھوڑا ہوتا ہے کہ ریئیکشن، اس کا رد عمل، جو بھی معاملہ ہے. اس سارے معاملے میں میری سپریم کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج ہیں جو لاہور ہائی کورٹ کے جج بھی رہے ہیں، ان سے میری بات ہوئی. انہوں نے کہا جناب یہ جو سی آر پی سی ہے، کرمنل پروسیجر کوڈ پاکستان کا، اس کا ایک سیکشن ہے 498A 498A، وہ یہ کہتا ہے بیل میٹر، وہ کہتے ہیں 199 کے تحت بھی جو بیل لینی ہوتی ہے اس میں جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے اس کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ بندہ چلے گا جناب مجھے گرفتار کرنے سے روک دیں اور وہ کہتے جاؤ روک دیا. وہ کہتے ہیں قانون کی عملداری کے لیے ریٹ ہوتی ہے، اور قانون یہ کہتا ہے 498A کہ کیس صرف اسی کیس میں بیل ہو سکتی ہے جو جس کی ایف آئی آر رجسٹرڈ ہو، ایک چیز، اور دوسری چیز کہ ملزم عدالت میں موجود ہو. ملزم موجود تھا، دوسری شرط پوری ہی نہیں تھی، یعنی وہ ایف آئی آر جو بھی رجسٹرڈ ہی نہیں ہوئی. اب خان صاحب وہاں سے نکلے اور راستے میں جناب وہ برسٹ کھول دیں تو ان کو پکڑے نہ جائے. کمال. یعنی 498 جو ہے نا، جو اب عدالتیں کر رہی ہیں ذوالفقار، اچھا یہ مثالیں دے رہے ہیں 1974 کی ججمنٹ جناب فلانی سپریم کورٹ کی فلان ججمنٹ، وہ جتنی ججمنٹس کے بھی حوالے دے رہے ہیں یہ کہ جناب یہ بیل ہو سکتی ہے، ایسی ایف آئی آر میں بھی جو درج نہیں ہوئی، وہ سارے مقدمات 498A سے پہلے کے ہیں، پہلے کی ججمنٹس ہیں. وہ اسی طرح اندھی بچائی ہوئی تھی مولوی مشتاق نے. مولوی مشتاق لاہور ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس تھے. تو مولوی مشتاق صاحب نے بھٹو صاحب کے مخالفین کی اسی طرح بیلیں لے رہے تھے. وہ جناب بندہ بیٹھا ہوا کراچی میں
وہ جناب میں گرفتار ہو جاؤں گا اگر مجھے تو ٹھیک ہے جناب، بیل عدالت تک آ جائیں، کسی مقدمے میں گرفتار نہ کیا ہے۔ تب انہوں نے پھر یہ جو 498 ہے اس میں ترمیم کی تھی، 498 کا اے کا اضافہ کیا تھا۔ اس وقت بھی اسی طرح کی صورتحال پیدا ہوئی تھی۔ مولوی مشتاق صاحب نے بعد میں بھٹو صاحب کو انہوں نے سزائے موت بھی سنائی۔ یہ اس طرح کی لا قانونیت اور غیر قانونی جو کام ہیں وہاں ہو رہے ہیں۔ اور پھر وہ میں نے ایک اپنے ویلاگ میں جو ذکر کیا تھا، ایک شخصیت جو اسلام آباد سے آئی تھی، میری گفتگو ہوئی تھی ان کے ساتھ، IMF والی بات بھی میں نے کی تھی، اب اس بات کی تصدیق کر دی ہے اسحاق ڈار صاحب نے کہ ٹھیک ہے جناب، نہیں ملتے تو نہ ملن۔ اور پھر میں نے عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے بھی کہا تھا کہ وہ میگا کرپشن کیس میں ان کو پکڑنا ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ عدالتیں ان کو چھوڑ دیں گی، ہم شاید انتظار کر رہے ہیں۔ آج ان صاحب کی وہاں ان کے پیچھے پڑ گئے جناب کابینہ میں کہ جناب یہ کیسے مقدمات بنائے جا رہے ہیں، کمزور مقدمات ہیں، چھوٹ رہا ہے یہ وہ۔ بات تو ٹھیک ہے، لیکن بھائی یہ وہاں یہ میری اطلاع کے مطابق کچھ ایسی باتیں بھی ہوئی ہیں کہ جناب یہ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ فوراً گرفتار کریں، مقدمہ اس سے مضبوط مقدمہ کیا ہوگا جو نیب والوں نے بنایا ہے؟ یہ تو کوئی اور لوگ تھے جو چاہتے تھے عمران خان کو اب آزادی ان کی ختم ہو جانی چاہیے، گرفتار کر لینا چاہیے، یہ حکومت سے الگ کہیں فیصلہ ہوا اور حکومت کو کہا گیا جناب پکڑ لیں اس کیس میں۔ یہ میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں۔ اور پھر کر بھی ایسی کوئی حرکتیں بھی کر رہے ہیں کہ ایویں عجیب و غریب مقدمات بھی درج ہو رہے ہیں۔ آفتاب اقبال کو 16 MP کے تحت یا 3 MP کے تحت گرفتار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اسلام آباد ہائی کورٹ عمران خان کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ MP کے تحت بھی گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ MP ایک اور چیز ہے، وہ گرفتاری نظر بندی ہوتی ہے، اس کو چیلنج کسی اور انداز میں کیا جاتا ہے، وہ ہوم ڈپارٹمنٹ کو درخواست دینا پڑتی ہے، DC اگر نظر بندی کا حکم جاری کرتا ہے تو اس میں بھی گرفتار نہ کی۔ اور خان صاحب باز نہیں آ رہے اپنی حرکتوں سے، اور ARY باز نہیں آ رہا۔ وہ کہ 5 ساڑھے 5 بجے تک نا اسلام آباد ہائی کورٹ میں پروسیس مکمل ہوا، وہ مچل کے یہ وہ، اس کے بعد انہیں کہا گیا جناب کوئی فائرنگ شیئرنگ کے واقعات ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ اسلام آباد IG کی ڈیوٹی لگائی انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ جناب ان کو سیکور انداز میں آپ نے پہنچانا ہے۔ ان کا جناب یہ ہماری ذمہ داری ہے، تو آپ ذرا بیٹھیں۔ خان صاحب تنگ پڑ گئے۔ خان صاحب نے کوئی 8 ساڑھے 8 بجے ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کروا دیا اور کہا کہ اس کو ہم جاری کر دیں گے اگر آپ لوگوں نے مجھے واپس نہ جانے دیا۔ اچھا، اسی دوران کچھ 10:30 بجے کے قریب IG صاحب آئے تو طے ہو گیا کہ ٹھیک ہے جناب آپ کو واپس بھیجنا ہے۔ ادھر IG نکلے ہیں تو ARY نے یہ خبر چلا دی، وہ جو ویڈیو کا بیان تھا ان کا وہ انہوں نے آن ایئر کر دیا کہ جناب مجھے یہ نہیں نکلنے دے رہے، 3.5 گھنٹے سے بیٹھا ہوں میں، اور سارے لوگ نکلے احتجاج کے لیے۔ خان صاحب یعنی وہ طے کر کے گئے ہیں کہ ابھی آپ کو ہم بھیج رہے ہیں یہاں سے، اور انہوں نے ایک دم شورش برپا کرنے کی کوشش کی۔ اس میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، کوئی پوچھے گا، پوچھ تاچھ ہوگی، کوئی ہونی چاہیے اس پہ۔ بہرحال خان صاحب نے ابھی تک مذمت نہیں کی۔ انہوں نے پھر کہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ مجھے دوبارہ گرفتار کیا تو مجھے پتہ چلا کہ دوبارہ گرفتار کر رہے ہیں، تو پھر ایسا ہی رد عمل پھر آئے گا، دوبارہ حالات خراب ہو سکتے ہیں، اور پھر میں باہر آؤں گا تو کنٹرول کروں نا، اندر بیٹھ کے میں کیا کنٹرول کروں؟ کنٹرول تو انہوں نے کر لیا تھا، یہ تو دوبارہ آپ کو زندہ کیا ہے سپریم کورٹ نے، آپ کا ہوا کھڑا کیا ہے کہ خان صاحب کی گرفتاری۔ بھائی گرفتاری کے بعد 2 دن میں انہوں نے قابو کر لیے تھے حالات، اور پھر دوسری طرف انہوں نے غیر ملکی میڈیا کو وہاں جو بات کی ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب میں تو عاصم منیر کے خلاف تھا ہی نہیں، اور انہوں نے ایویں جا کے اس کے کان بھرتے رہتے ہیں، تو میں اگر دوبارہ اقتدار میں آ گیا تو میری کوشش ہوگی کہ اچھے تعلقات جنرل عاصم منیر سے رکھوں گا، اور میری اطلاع کے مطابق وہاں جو ہے وہ کوئی نرمی شرمی کا پروگرام نہیں ہے۔ اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے انہوں نے وہ جو الیکشن والا کیس ہے کہ 14 مئی کو الیکشن ہونا ہے، 15 مئی کو وہ الیکشن کے ٹائم تو گزر گیا نا، اب انہوں نے 15 مئی کو پیر والے دن سپریم کورٹ نے وہ کیس لگا لیا ہے، جو نظر ثانی کی درخواست دی ہے الیکشن کمیشن نے کہ جناب یہ الیکشن نہیں ہو سکتے جو آپ نے تاریخ دی ہے 14 مئی کی،
تو اس کو آگے پیچھے کر لیں، تو یہ نہیں ہو سکتے۔ تو وہ کیس لگا لیا، اور اسی کیس کے حوالے سے یہ خواجہ طارق رحیم صاحب کا وہ جو آڈیو لیک ہوئی، اس میں کہتے ہیں نا جناب 14 مئی کے بعد جو ہے وہ توہین عدالت کی کارروائی کرنے والی ہے سپریم کورٹ۔ تو 15 مئی کو ہی جو پی ڈی ایم ہے، ان کے جو سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، انہوں نے اعلان فرما دیا ہے کہ جناب ہم وہاں پہنچ رہے ہیں اور وہاں دھرنا ہوگا، تمام لوگ نکلیں اسلام آباد کی طرف، سپریم کورٹ کے باہر ہم دھرنا دیں گے۔ تو اس میں بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ دفعہ 144 کے تحت کیسے وہاں پہ دھرنا ہو سکتا ہے جب پی ٹی اے کو تو وہ بھائی درخواست دیں ڈی سی کو اور کمشنر کو، جو بھی وہاں متعلقہ کام ہے، کہ جناب ہم یہاں پرامن جو طے شدہ اصول ہے ان کے تحت یہاں ایک احتجاجی جلسہ کرنا چاہتے ہیں یا دھرنا دینا چاہتے ہیں یا پہنچنا چاہتے ہیں، تو وہ اگر اجازت دے دیتی ہے، بہرحال یہ امتیازی سلوک تو ہوگا نا کہ پی ٹی اے والوں کو اجازت نہیں ملتی اور پی ڈی ایم کو اجازت ملے گی، اور میرے اطلاع کے مطابق پی ڈی ایم کہ جو وہ احتجاج ہوگا اس میں پیپلز پارٹی بھی شریک ہوگی۔ وہ حکومت کی اتحادی ہے، پی ڈی ایم میں شامل نہیں ہے، لیکن وہ پیپلز پارٹی نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ بھی وہاں پہنچیں گے۔ ایک بڑا جو ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہاں لوگوں کا ہجوم ہوگا بڑا، وہ میرا خیال دھرنا شرنا جو بھی اس کو شکل دیں گے، اور پھر میں بھی مولانا صاحب سے بھی جو کراؤڈ ہے وہ بھی ان کے بس میں نہ رہے، اور سپریم کورٹ کا گھیراؤ کر لیا جائے اور ججوں کا آنا جانے بند ہو جائے، رک جائے، اور پھر ظاہر ہے پھر کیا کرے گی سپریم کورٹ؟ آئی جی کو بلائے گی، آئی جی کہے گا جناب میں روک رہا ہوں، یہ بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، معاب ہو گیا ہے بڑا جناب، یہ جو ایک دن پہلے بھی حکم جاری کر سکتی ہے کہ جناب یہاں جلسہ نہ کرنے دیا جائے، اجازت نہ دیے، سپریم کورٹ جو اپنی حرکتیں کر رہی ہے۔ اور اب میں ایک اور خبر دے دوں آپ کو کہ یہ سپریم کورٹ جیسے وہ وزیر اعظم نے کہا کہ آہنی دیوار بن گیا ہے ان کے سامنے، گرفتاری کے سامنے، عمران خان کی گرفتاری کے سامنے، اب اسی طرح جو اسٹیبلشمنٹ کا دوسرا حصہ فرسٹ پارٹ جو ہے، جس کو ہم راول پنڈی والے جی ایچ کیو والے کہتے ہیں، وہ سپریم کورٹ کے سامنے اسی طرح آہنی دیوار بننے والا ہے۔ اس طرح کے انلیگل جو اقدامات ہیں ان کے سامنے وہ اس کے لیے کیا اسٹریٹجی بناتے ہیں، کیا پروگرام بناتے ہیں، کیا کرتے ہیں، وہ پتہ چلے گا آئندہ چند روز میں۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔